कारी गुलाम साहब नक्शबंदी साहब आपके सामने सबक के लिए से जो तकरीर से वादा हासिल किया है वो आप इनके सामने पेश करें। इस्तकबालिया नारा गजबत के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, नारे गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब सदर व हाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है माँ बाप की शान। सबसे पहले हम कुरान मजीद से पूछते हैं कि हमें इस बारे में क्या होगा। कुरान मजीद में अब का जो लफ्ज़ वालिद की जो अरबी है, बाप की जो अरबी है वो अब है। अब का लफ्ज़ 119 मरतबा है और इसकी जो जमा है आबा वो 64 मरतबा है। यानी इतनी ताकीद की गई है इस लफ्ज़ के हवाले से। और कुरान मजीद में 5 जगह अल्लाह के हक के बाद फौरन वालिदैन का है। सूरह लुक़मान की एक आयत करीमा का मफ़हूम है शुक्र अदा करो मेरा और अपने वालिदैन का। जब मेरा अल्लाह अपने नबी से गुफ्तगू की हमें तरबियत करता है तो कहता है ऐ ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से धीमे रखो वरना ऐसा न हो कि तुम्हारी तमाम नेकियां ज़ाया हो जाए। और जब मेरा रब अपने वालिदैन से गुफ्तगू की हमें तरबियत करता है तो सूरत बनी इसराइल में क्या तफसीर आती है कि अगर तुम्हारे वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में तुम तक पहुंच ही जाए तो उन्हें कभी उफ तक न कहना, उनका दिल न तोड़ना, सीना चौड़ा करके बात न करना, कंधे झुका कर बात करना। आजकल के नौजवान अपने माँ बाप से सीना चौड़ा करके बात करते हैं। मेरे रब ने मना कर और हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन से कंधे झुका कर बात करो और अदब से गुफ्तगू करो और फिर अपने रब के हुजूर दुआ करो ऐ अल्लाह मेरे इन वालिदैन पर रहम फरमा। एक सहाबी मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह पैसे मैंने कमाए हैं, वालिद के नहीं, जायदाद में हिस्सा नहीं मिला, विरासत के नहीं, मेरा बाप अब मुझसे मांगता है तो मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे आका ने फरमाया पैसे तेरे हैं? कहा जी या रसूल अल्लाह। और वालिद उन्होंने कहा वो भी या रसूल अल्लाह मेरे ही। तो मेरे आका ने फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तेरा माल, तेरी जान, तेरी हर शय तेरे वालिद की है। वालिद की मिसाल घर में सूरज के जैसी, माँ की मिसाल चांद जैसी। चांद के अपने फायदे, सूरज के अपने फायदे। मत भूले कि सूरज की तपश की वजह से ही औलाद की तरबियत की फसल पककर तैयार होती है। अगर हम इस दुनिया में से सूरज खत्म कर दें तो कोई फसल नहीं पके और अगर बाप का जलाल खत्म हो जाए तो औलाद नाफरमान हो जाए, औलाद नाफरमान हो जाए। मेरे आका की हदीस है कि जिसका बाप राजी उसका रब राजी और जिसका बाप नाराज उसका रब नाराज। चाहे वो 100 पीरों बेअदबों के मजार पर हाजिरी दे आए और सारे पीर एक तरफ बैठ के कहें अल्लाह मुरीद को बख्श दे और दूसरी तरफ एक बाप कहे या अल्लाह ना बख्शी, तो मेरा रब उस एक बात की सुनेगा, मेरा रब उस एक बात की सुनेगा, उन औलिया की नहीं सुनेगा। बुल्ले शाह आसमानी औरतियां फड़ दें तो जरा घर बैठा और फड़े। बुल्ले शाह आसमानी औरतियां फड़ दें तो जरा घर बैठा उन फड़े। मेरा अल्लाह लोगों को मिसाल देकर समझाता है और जब मेरे रब ने अपनी जात समझानी थी तो वालिदैन की मिसाल देनी थी। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा वो करें। 70 माओं जितना नहीं, 70 माओं से ज्यादा। कितना ज्यादा? 7,000 माओं जितना, 7 लाख माओं जितना या इससे भी कहीं ज्यादा। यानी लामहदूद मोहब्बत करता है अल्लाह अपने बंदे से। और माँ की शान का एक वाकया बयान करता हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम होने तो दिल में ख्याल आया या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ کوئی بہت بڑا نبی ہوگا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، تو میرے اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پر ایک قصائی ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اشتیاق ہوا اور جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے، دیکھ عام دنیا داروں جیسے ہی تھا، بلکہ جو زیادہ اچھا گوشت ہوتا وہ اپنے پاس رکھتا اور جس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی وہ دوسرے لوگوں کو دے دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن اس کا دیکھتے رہے اور حیران ہوتے رہے۔ پھر جب اس کا گوشت ختم ہو گیا اور اس نے دکان بند کر دی تو اس نے جو اچھا گوشت تھا وہ کپڑے میں باندھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے کہ جا کر دیکھو تو صحیح آخر یہ کیا عمل کرتا ہے تو جس کی وجہ سے جنت میں میرا ساتھی ہو۔ اس کے گھر گئے تو اس سے اجازت طلب کی کہ آج رات میں تیرے گھر میں رکنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت۔ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اس کی بوڑھی بیمار ماں، اس نے جا کر پہلے اپنی اماں کو صحیح طرح سے بٹھایا، لٹایا اور پھر گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا۔ گوشت پکا کر لایا اور آپ فرض کریں جو بیٹھ نہیں سکتا اسے اپنی اماں کو سہارا دے کر بٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ماں کو کھلاتا جا رہا ہے۔ جب ماں نے کھانا کھا لیا تو ماں کا منہ صاف کرتا ہے، تب اس کی ماں نے اسے کچھ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ دور بیٹھے تھے تو انہیں سنائی نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں حضور، جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا ہوں ایسے ہی کہہ دیا کرتی ہے کہ جا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، کہ جا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ موسیٰ کلیم اللہ کہاں، میں کہاں، وہ نبی ہے، میں گنہگار سا بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہی موسیٰ کلیم اللہ اور تجھے مبارک ہو تو تو جنت میں میرا ساتھی بن گیا ہے۔ سوچیں اگر ایک ماں دنیا میں رہ کر اپنے بیٹے کو جنت میں نبی کا ساتھی بنوا سکتی ہے تو کیا ممکن ہے؟ اپنے ماں باپ کو ٹائم دے، ان سے دعائیں لے۔ شکیل بھائی آج تھوڑا ٹائم زیادہ لوں گا، زیادہ دیں۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ اگر فرض کریں بیٹا 5 کلو امرود لے کر آیا اور وہ 5 کلو امرود ماں کے دروازے سے لے کر گزر گیا، کمرے کے دروازے سے لے کر، اور سارے جا کر بیوی کو دے دی اور کہا اس میں سے 3-4 اماں کو بھی دے۔ اور میرے مومن بھائی تو نے تو کسی کا مقام نہیں جانا، نہ اپنی ماں کا، نہ اپنا، نہ اپنی بیوی کا۔ تیری ماں تیرا کعبہ ہے، تو بیوی کا کعبہ ہے، اور تیری بیوی جہاں تو نے اپنا کعبہ چھوڑ کر اسے پکڑ لیا جس کا تو کعبہ ہے۔ تو نے سارا نظام ختم کر دیا، تو نے بیوی کو ماں سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے؟ بول کر 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا مجمع، اور دل میں خیال آیا اللہ کیا ان کا حج قبول ہے؟ غور کریں، جب آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ شریف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کوئی آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کو حج مقبول کا ثواب ملا ہے یا نہیں، لیکن آپ ایک نظر اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھ لو، آپ کو حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ یا اللہ کہ ان سب کا حج قبول ہے؟ یہی سوچ رہے تھے کہ رات کو خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ ان سب کا حج قبول ہو گیا، بس بلک کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ شہروں کے الگ الگ خیمے لگے ہوتے تھے، صبح اٹھے اور جہاں بلک شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلے گئے، ان سے پوچھا تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑے نیک، وہ تو بڑے اللہ والے، بڑے عبادت گزار۔ مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے کہ مجھے رات خواب میں کیا بتایا گیا اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے انہوں نے خیمہ لگایا، ساری رات عبادت کرتے، سارا دن روزہ رکھتے، بڑے اللہ والے، بڑے ہونے والے۔ خیر مالک بن دینار اس کے پاس چلے گئے تو اس شخص کو مسلح پر بیٹھا دیکھا، سیدھا ہاتھ اس کا کٹا ہوا تھا اور کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے 2 رکعتیں نماز مکمل کی۔ مالک بن دینار نے السلام علیکم کہا، اس نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور پوچھا آپ مالک بن دینار؟ مالک بن دینار کہتے بڑی اس کی وسعت ہے۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی
اور کہا آپ کو رات خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری، یا پھر کیا رہا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا تیری یار بصیرت یار، لوگ بھی تیری بڑی تعریف کر رہے تھے، یا پھر ماجرا کیا؟ اس نے کہا حضور میں اپنی ماں کا نافرمان، بس اتنا کہا اور رونا شروع کر دیا، دیر تک روتا رہا۔ پھر مالک بن دینار نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ناراض ہوگا تو بتا تو صحیح، آخر واقعہ کیا ہوا؟ مالک بن دینار اس نے جواب دیا اے میرے اللہ نہیں، مجھے اللہ نے دولت عطا کی، میں بڑا یاش ہوں۔ آج بھی اللہ کسی کو دولت عطا کر دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میری چلاکی کی وجہ سے ہے، میں بڑا ہوشیار تھا اسی لیے میرے پاس مال ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ دینا جانتا لینا بھی جانتا ہے۔ وارث شاہ مان کرینا وارثاں دا رب بے وارث کر مار دے۔ حضور اللہ نے مجھے مال دیا تو میں بڑا یاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی اور میں شراب پی کے گھر آ گئی۔ میں نے اماں سے کہا اماں روٹی دی، ماں نے کہا شرم کر، اپنا روزہ نہیں ہے تو کل دوسروں کا ہی خیال کر لیں۔ مجھے ماں کی اس بات کا غصہ لگا تو میں نے ماں کو تھپڑ مار دی۔ ماں جلدے تندور میں جا گئی، لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر بند کر دیا۔ میں ساری رات آوازیں سنتا رہا لیکن نشے میں رہا۔ صبح اٹھا تو بیوی بیگ باندھ دی۔ میں نے پوچھا تو کہاں جا رہی؟ اس نے کہا جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا کیسے ہو جائے گا، کہ جو اپنی سکی ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا کیسے ہوگا؟ تو اس نے پوچھا میری ماں، بیوی نے کہا کہ اسے تو لوگوں نے رات ہی دفن کر دیا۔ پھر تڑپ کر کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بیوی نے جواب دیا کہ تیری جلتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میری میت کے قریب نہ آنے دینا، اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ جب اس نے یہ بات سنائی تو مالک بن دینار نے جب بات سنی تو انہوں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا حضور جب سے ماں کے انتقال کی خبر ہوئی میں نے اسی دن وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جس سے ماں کو مارا تھا، ساری جائیدادیں فراق کر دی۔ 24 سال ہو گئے، ساری رات نماز پڑھتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں، 24 حج کر چکا ہوں، لیکن ہر بار اللہ کا کوئی ولی آ کر بتا دیتا ہے کہ جا تیرا کوئی نہیں قبول۔ بے پرواہی بے سجنتی جتھے کسے بھی پیش نہ جائے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھائے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھائے۔ آزم کسے نو کارا ہے ملے تے کوئی کافیوں خالی آئے تے کوئی کافیوں خالی آئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے منہ پر تھپڑ مار کر آ گیا تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ میرے آقا نے کہا مالک تو اسے مایوس کرا ہے، میرا اللہ تو بڑا رحیم بڑا مہربان ہے، تو اسے مایوس کرا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا یا رسول اللہ ایسے ظالم کو معافی، ماں کے نافرمان کو معافی، وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اسے اس کی ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ مالک بن دینار نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے، ماں کی وجہ سے کیسے بخش دیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اس کی ماں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی، اے اللہ میں نے تکلیفیں سہ کر اسے جنا، پھر مشکلات اٹھا کر اسے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ جب میرا رب اس کی ماں کا یہ مقدمہ سنے گا تو کہے فرشتوں کو حکم دے گا اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، اس نے ماں جلائی تھی اب اسے جلاؤ۔ ابھی فرشتے اسے گھسیٹیں گے تو پلٹ کی ماں، دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے پھر ماں کی طرف دیکھیں گے، تیسری دفعہ کہے گا ماں یہ مجھے آگ میں پھینک دو، اے ماں یہ مجھے جہنم میں جلانے لگے۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ جل کر مرنے والی ماں اس وقت بھی بول اٹھے گی اے اللہ میں نے اسے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے، اے اللہ میں نے اسے معاف کیا تو بھی اس سے درگزر فرما۔ تو میرا اللہ کہے گا اس نے تو تجھے جلایا، تو اس کی ماں کہے گی یا اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا، میں ماں ہوں میرے سامنے جلے گا تو میں کیسے برداشت کروں گی، اے اللہ تو اسے معاف کر۔ پلٹ آئے جائیں جا کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے، اپنے باپ سے صبح دعا کریں، دیکھیں اللہ آپ کے راستے کیسے سیدھے کریں۔ جب تک ماں باپ کی انگلی تھام کر چلیں گے آپ کے تمام راستے سیدھے رہیں گے،
اور جس دن انگلی چھڑا کر سڑک پر چلنا پڑا سر چکرائے گا. دنیا کا تو وہ بھی اس دن ہوتا ہے جب آدمی سائے سے محروم ہو جائے. ماں باپ کی ناراضگی نہ لے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے میرا اللہ اپنی عزت، اپنی جلالت، اپنی سلطنت، ملک، اقتدار کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ کس شخص نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اور توبہ کیے بغیر اور انہیں راضی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے، چاہے وہ 1,24,000 پیغمبروں کی نیکیاں اپنے دامن میں لے آئے، میں اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کروں. ماں باپ کو ناراض نہ کرو، انہیں اف تک نہ کرو. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.